हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, 10 दिसंबर 2022 हफ्ते का दिन है और लंदन में मौसम सर्द से सर्द होता चला जा रहा है, लेकिन सियासी खबरें इंतहाई गर्म हैं। लेकिन आज मैंने आपको सियासत से हटकर एक कहानी सुनानी है और ये कहानी एक मेहनतकश और गरीब औरत की है। उसके ख़ानदान पर ताकत के नशे में, घुमंड के नशे में एक क़यामत ढाने वाले एक हाज़र सर्विस मेजर की कहानी है। आपने मेरी पूरी वीडियो सुननी है ताकि आपको पता चल सके कि इस कहानी का तल्लक शहीद अशरफ शरीफ की वालदा के साथ क्या है और आज भी वही दास्तान, वही जुल्म सितम ढाया जा रहा है। लेकिन अगर कोई ताकतवर के सामने सीना सपर होकर खड़ा हो जाए तो आखिरकार उसका अंजाम इबरतनाक होता है। तो नाजरीन, आपको मैं लिए चलता हूँ 5 जून 1992 और ये इलाका है बहावल का। बहावल जो सिंध का एक दूर दराज गांव है, वहां पर एक मेजर, हाज़र सर्विस मेजर अरशद जमील फौज की वर्दी में मलबूस और फौज की बंदूकों के जोर पर अपने 13 साथियों के हमरा गांव पर हमलावर हुआ और तो गांव से तकरीबन 14 अफराद को निकाल कर उनको जाम शोरों के इलाके में जाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब एहतजाज करने की बारी आई तो कहा गया कि इन लोगों का ताल्लुक भारतीय एजेंसी राव से था और ये दहशतगर्द थे। लाशें गांव में आ गई और जब लाशें गांव में आई तो पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा था कि दुश्मन मुल्क के राह के एजेंट मारे गए, दहशतगर्द मारे गए और मुल्क एक बड़े हादसे से बच गया। लेकिन असल में हादसा किसके साथ हुआ था और आगे क्या होने वाला था, मैं आपको उस कहानी के तमाम मनाजर की तरफ लेकर चलूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स में जाएं, लाइक्स करें। नाजरीन, तो कहानी का अगला मंजर ये है कि जब लाशें गांव में पहुंची तो कोहराम मच गया और हर कोई जो है वो अपने अपने अजीज़ो कारब की लाशों पर दाड़े मारकर रोने लगा और बैन डालने लगी औरतें। लेकिन माई जंदू, जिसके 2 जवान बेटे और एक दामाद, एक का नाम अकबर और एक का नाम मंठार, और खूबरू नौजवान और दामाद हाजी अकरम, इनकी लाशें एक बूढ़ी औरत के सामने पड़ी थी। लेकिन उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं बह रहा था। लोगों ने उसको बहुत कोशिश की कि वो किसी न किसी तरह रो पड़े ताकि उसके जज्बात को उसके अंदर से निकाला जा सके। लेकिन माई जंदू बिल्कुल नहीं रोई और अपने 2 जवान बेटों और जवान साल दामाद की लाशों के सामने आंखों में गमनाक तस्वीर लिए उनको घूरती रही। जब ये जनाजे उठ गए तो माई जंदू खड़ी हो गई, सीधी खड़ी होकर अपनी चादर को कमर के पीछे बांध लिया और ताकतवरों के साथ जंग लड़ने के लिए मैदान में उतर आई। ऐलान कर दिया कि साबित करेगी कि उसके बेटे और गांव के दूसरे मासूम लोग दहशतगर्द नहीं थे, लेकिन एक ताकतवर मेजर ने उनको जो है इस तरह से बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया और दहशतगर्द करार दे दिया कि जिस पर पूरी जो मुल्क है उसमें लोग खुशियां मना रहे हैं। माई जंदू जब निकली तो मीडिया का, प्रिंट मीडिया का दौर था। 1992 की कहानी आपको सुना रहा हूं, 1992 की। तो प्रिंट मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया, माई जंदू का साथ दिया, क्योंकि 1992 की अगर आप तारीख देख लें तो उस वक्त तक लफाफा सहाफ़ियों का कोई वजूद अमल में नहीं आया था। मेरे सीनियर इस बात की तस्दीक करेंगे कि उस वक्त लोग सच, हक लिखने को और कोड़े खाने को, मार्शल के कोड़े तक लोगों ने खाए थे। खबर नईम हाशमी इसकी जिंदा मिसाल है और लोग हक के लिए खड़े हो जाते थे। लिहाजा प्रिंट मीडिया ने माई जंदू का साथ दिया
اور مائی جندو طاقتور قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنے بیٹے اور اپنے خاندان کے لیے انصاف لینے کے لیے میدان میں آ گئی۔ آخر کار نتیجہ کیا نکلا؟ یہ بات ثابت ہو گئی کہ میجر ارشد جمیل کا ان تمام افراد کے ساتھ زمین کا جائیداد کا جھگڑا تھا، جن کو اس نے جان بوجھ کر دہشت گرد قرار دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مائی جندو جیت گئی، طاقتور ہار گئے، کیونکہ مائی جندو کے اندر عزم تھا، استقلال تھا۔ لیکن ہوا پھر ایک دفعہ وہی جس کا ہر انسان کو شبہ رہتا ہے، شک رہتا ہے۔ عدالتیں بھی جو ہیں وہ میدان میں آ گئی اور پشت پناہی کرنے لگی ان طاقتور لوگوں کی جنہوں نے مائی جندو اور ان کے گاؤں کے مظلوم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آخر کار ہوا یہ کہ 1992 کی جولائی کی ایک جو دوپہر تھی، اس وقت جنرل آصف نواز جو چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے ملاقات کی اور آخر کار میجر ارشد جمیل اور اس کے ساتھیوں کا کورٹ مارشل کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کورٹ مارشل ہوا۔ فیلڈ کورٹ مارشل عدالت نے میجر ارشد جمیل کو جرم باقاعدہ ثابت ہونے پر اور مظلوم لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر، راہ کا ایجنٹ قرار دے کر موت کے گھاٹ اتارنے پر سزائے موت دی اور اس کے 13 ساتھیوں کو عمر قید دی۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، عدالت اس مرتبہ پھر جو ہے بااثر لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو کہ جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے بچانے کے لیے میدان عمل میں آ گئی اور سزائے موت کی جو بار بار عدالتوں سے مسترد ہو رہی تھی اور اپیل بھی اس کی مسترد ہو چکی تھی، سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج جسٹس سعید الزمان صدیقی نے میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سٹے دے دیا۔ یہ وہی اسی قسم کا سٹے تھا جو ہمیشہ عدالتیں جو ہیں طاقتوروں کو بچانے کے لیے دیا کرتی ہیں، اور سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی مائی جندو نے ہار نہیں مانی تھی۔ مائی جندو عزم و استقلال کی تصویر بن کر اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ سندھ کے بڑے شہر کراچی میں نکل آئی۔ پریس کلب کے سامنے اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور جاں بار نہ ہو سکی۔ مائی جندو کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور اب تو اس نے مکمل طور پر طاقتوروں کے ساتھ ٹکر لینے کا بھرپور فیصلہ کر لیا۔ آخر کار حق اور سچ کی فتح ہوئی اور ایک روز مائی جندو کو پھانسی گھاٹ لے جایا گیا، جہاں پر میجر ارشد جمیل کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ اس وقت مائی جندو روئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے یہ کہا کہ یہ شکرانے کے آنسو ہیں جو میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے۔ ناظرین، اب آپ پوچھیں گے، آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا کہ میری اس کہانی کا ارشد شریف کی والدہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ناظرین، بہت گہرا، بہت بڑا تعلق ہے، اور میں جیسا کہ آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ میں اپنے ولاگز میں بونگیاں نہیں مارتا، آپ کو حقائق بتاتا ہوں، لہٰذا آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج کی مائی جندو یعنی ارشد شریف کی والدہ نے طاقتوروں کو للکار دیا ہے اور میجر قمر جاوید باجوہ کا گریبان پکڑ لیا ہے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے معصوم بیٹے کے قاتلوں کو کیفے کردار تک پہنچا کر رہے گی۔ آج کی مائی جندو ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ کے روبرو ان لوگوں کے نام لے دیے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کا نام لے دیا ہے جو پاکستان کی آرمی کے ریٹائرڈ چیف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرٹی ہیری کا نام لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وقار، خرم اور جتنے بھی 10 کے قریب جو افراد ہیں ان کے نام لیے ہیں، لیکن سب سے بڑا طاقتور جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ ہے۔ لیکن مائی جندو اپنے آنسو روک کر، ارشد شریف کی والدہ اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر اپنے سر کی چادر کو اپنی کمر کے گرد کس کر باندھ کر میدان میں نکل آئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ جس دن ارشد شریف کی والدہ کو بھی انصاف ملے گا اور ارشد شریف کی والدہ کو بھی پھانسی گھاٹ پر لے جایا جائے گا، جہاں پر کورٹ مارشل ہونے والے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور ان کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے ایک معصوم شخص کے قتل میں کردار ادا کیا، جیسا کہ ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے۔ لیکن یوں لگتا ہے
کہ سپریم کورٹ نے جو آج خود نوٹس لیا ہے، میں بڑی بات کہنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات سے اختلاف کریں، 43 روز پر گزرنے کے بعد اس قتل کا آج خود نوٹس لینا بھی ایک سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں معاملہ چلتا رہا تو کورٹ مارشل نہیں ہو سکے گا، اور اگر سپریم کورٹ میں معاملہ نہ چلا اور اگر اس بات کا فیصلہ بڑوں نے کیا کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے تو پھر کورٹ مارشل ہوگا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کو دبانے کے لیے سپریم کورٹ کو، ججز کو، اس وقت کے جسٹس سعید الزمان صدیقی جو کہ نواز شریف کے معاملے میں پہلے بریف کیس جسٹس مشہور ہیں، اسی طرح کے کسی جسٹس کو آگے لایا جائے گا اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں گے یہ فیصلے کہ جن کی روح سے باقاعدہ طور پر جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور دوسرے لوگوں پر جن پر ارشد شریف کی والدہ نے الزامات لگائے ہیں وہ کورٹ مارشل سے بچ جائیں گے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کیا ہوگا، کورٹ مارشل سے بچ جائیں گے عدالتی کارروائی کے سلسلے میں، ورنہ نئے آنے والے چیف حافظ سید قبلہ متضلہ عاصم منیر صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پر ارشد شریف کی والدہ کے الزامات کا نوٹس لیں، تحقیقات کروائیں، اور اگر میجر ارشد جمیل کی طرح جس نے سندھ کے دور دراز علاقے بہاول میں مظلوم لوگوں کو موت کے گھاٹ یہ کہہ کر اتارا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، اگر اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے وہ ساتھی جو اس وقت پاکستان کی فوج میں موجود ہیں، اگر ان کا قصور ثابت ہو جائے الزامات کی روشنی میں تو ان کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ یہ ہے مائی جندو کی کہانی، یہ ہے ارشد شریف کی کہانی ہے، یہ ہے میری کہانی، یہ ہے آپ کی کہانی، یہ ہے پاکستان کے مظلوم لوگوں کی کہانی۔ لیکن اب ہمارا فرض ہے کہ ہم آج کی مائی جندو یعنی ارشد شریف کی والدہ کا ساتھ دیں، میڈیا کے والے سے، سوشل میڈیا کے والے سے ہم وہی آواز بن جائیں جو اس وقت کے پرنٹ میڈیا نے مائی جندو کی آواز میں آواز ملا کر اس کو انصاف دلایا تھا۔ بات تو ذرا کڑوی مشکل ہے لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ لفافے بھاری ہیں اور مائی جندو کی ارشد شریف کی والدہ کی آواز ذرا کمزور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہو تو کمزور آوازیں طاقتور بن جایا کرتی ہیں، اور جب اللہ کی لاٹھی حرکت میں آئے جو کہ بے آواز سمجھی جاتی ہے تو پھر ایسا کوئی شخص جو ظالم ہو وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکتا۔ پاکستان نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔